अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना मलिक एंड वेलकम टू द राइट एंगल। जिन खबरों को आज हम शामिल करेंगे द राइट एंगल में, उसमें सबसे पहली खबर है कि 2006 से 2009 तक 147 आम शहरी हलाक हुए, जिसमें 94 की तादाद छोटे बच्चों की बताई जाती है। और ये सामने आया, जिक्र हुआ इसके बारे में, डिटेल्स ऑफ अटैक्स बाय नेटो फोर्सेस इन फाटा। दूसरी अहम खबर आज राइट एंगल में है, सुप्रीम कोर्ट के वफाक से मिसिंग पर्सन्स के हवाले से रिपोर्ट तलब करने के बारे में। और तीसरी अहम खबर है, ईद उल फितर के बाद वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात करवाएंगे जनरल कयानी से। देखते हैं उसका नतीजा क्या रहता है, इसके बारे में बात होगी आज राइट एंगल में। और हमारी आखिरी खबर होगी वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के हवाले से, जिन्होंने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया 7 हफ्ते पहले और अब तक कौम से खिताब नहीं किया, कौम खिताब की मुंतजर है। इसके बारे में बात होगी द राइट एंगल में। अब सबसे पहले चलेंगे अपनी पहली खबर की तरफ, जिसमें जिक्र होगा ड्रोन हमलों पर। एक क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के मुताबिक साल 2006 से लेकर साल 2009 तक ड्रोन हमलों ने फाटा में 147 आम शहरियों को हलाक किया, जिसमें से छोटे बच्चों की तादाद कही जाती है कि 94 थी। इस क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में ये बात भी कही गई है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को इन अमवात के बारे में इल्म था और ये सीक्रेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट शाया किया लंदन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने। जिन ड्रोन हमलों का इस रिपोर्ट में जिक्र आया है वो तो जॉर्ज बुश के सदारती दौर के जमाने के हैं, लेकिन ड्रोन हमलों को अगर देखा जाए तो वो ओबामा के दौर में भी कम ना हुए। हर पाकिस्तानी हुकूमत इस बात पर जोर डालती है कि ड्रोन हमलों को रोकना चाहिए, लेकिन हकीकी तौर पर इस बात पर अमल दरामद आज तक नजर नहीं आई। इस हवाले से हम बात करेंगे डिफेंस एनालिस्ट हुमायूं गौहर से, जो हमें तज्जिया पेश करेंगे और बताएंगे ड्रोन हमलों में माजी में क्या होता रहा है और हुकूमतें क्या करती रही हैं और किस तरह का ओवरऑल ओपिनियन रखती रही हैं ड्रोन हमलों पर। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं हुमायूं गौहर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम हुमायूं गौहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं साहब, साबिक अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी का कहना था कि अगर पाकिस्तान चाहे तो ड्रोन हमलों को फौरी तौर पर रुकवा सकता है, क्या ऐसी ही सूरत हाल है? भी ये जो इन्होंने फरमाया है ये साबित ही हो के ऐसी बातें करते हैं, तो ये जो उन्होंने कहा है साथ हमें ये भी बता देते कि कैसे रुकवा सकता है। बिकॉज मेरा मतलब यकीन यही है कि ये डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली शायद रुकवा सकें, मगर अमेरिका पे ये साबित करके कि इसमें ना आपका भी फायदा नहीं है, हमारा तो नहीं है मगर आपका भी नहीं है, आपको नुकसान ही नुकसान है, आप पे नफरत बढ़ रही है। आप 2 दहशतगर्द मुबैना जी उनको मारने के लिए साथ 20 मासूम लोगों को मार देते हैं, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, आपकी रियासत को फायदा नहीं हो रहा और सारी दुनिया आपसे नफरत करने लग गई है। बिल्कुल। तो एक ये तरीका है उनको बताने का। दूसरा कि आपको नुकसान इतना हो रहा है, हमें भी हो रहा है, तो या तो किसी चीज में फायदा होना है, इसमें मुझे कोई फायदा नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता, तो उनको हमें इस तरह समझाना पड़ेगा। हम इनको जोरे बाजू से तो रोक नहीं सकते, हकायक के नाखून हमेशा पकड़े रहने चाहिए, अकल के भी। हमको वाशिंगटन में हमला तो कर नहीं सकते हैं। अच्छा, साबिक डीजी ISI अहमद शुजा पाशा ने भी कहा कि ड्रोन हमलों पर कोई रिटन एग्रीमेंट तो मौजूद नहीं है और अमरीकियों को अगर शुरुआत में ही रोका जाता तो वही मुनासिब वक्त था, अब शायद देर हो गई है, क्या ऐसा ही है? जी देखिए, ये सारी बातें ये हमारी जर्नैल जो है ना, इनको तो चाहिए, और हमारे सफीर भी और हमारे ब्यूरोक्रेट भी, इनको रिटायरमेंट के बाद चुप रहना चाहिए। तो हमें हमेशा जब ये होते हैं ना हाजिर सर्विस, तो हमें खदशा होते हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं और काबिल लोग हैं, वो निकल के फिर अपनी बेवकूफियां दिखाते हैं। अच्छा, तो you think the statement does not make sense? It does not make sense because मेरा मतलब है कि शुरुआत में कैसे रोक सकते थे आप, और रिटर्न एग्रीमेंट होनी। लेकिन जब वो अगला आदमी अपने जोर पे एक काम करने पे तुला हुआ है, आपकी एग्रीमेंट रिटर्न हो या ना हो, उसे फर्क क्या पड़ता है, और आप उसको रोक कैसे सकते थे? अगर वो कर रहा है
تو وہ اب وہ کرے گا. کلنٹن صاحب نے نہیں 7 میزائل آپ کی فضا سے بھیجے تھے تھرو آپ کی فضا کے, اور افغانستان میں ان میں سے 5 گرے تھے, 2 ہمارے بلوچستان میں گر گئے تھے. اب کیا کر لیا آپ نے؟ کوئی بھی آپ نے مکھی بھی نہیں مار سکے, تیر مارنا تو بات کی بات ہے. تو دیکھیں ہمیں حقائق کے زمرے میں رہ کے کرنا ہے کام, اپنی طاقت اور اپنی کمزوری دیکھ کے اور دوسرے کی طاقت دیکھ کے. اچھا, اور اگر ہم لیگل ایسپیکٹ سے قانونی طور پہ اگر اس پورے معاملے کو دیکھیں, ڈرون حملوں کو دیکھیں, تو انٹرنیشنل لا کے مطابق تو یہ اللیگل ہے, اور اگر امریکن لا کے مطابق دیکھیں تو یہ لیگل ہے, لیکن ساتھ ساتھ پاکستانی ریاست کی یا پھر کہہ سکتے ہیں ہماری نیشنل سوورینٹی کو چیلنج بھی کرتے ہیں. جی وہ بھی کرتے ہیں چیلنج. دیکھیں صرف بین الاقوامی لا, امریکی لا تو امریکہ میں ہی چلتا ہے نا جی, تو جو بین الاقوامی لا ہے اس کے مطابق کسی اور ملک پہ حملہ کرنا جنگ کا اعلان کیے بغیر بہت غیر قانونی چیز ہے, اور ویسے ہی سوورنٹی کی وائلیشن ہے. ہم تو خیر تقریباً شروع سے ہی اپنی سوورنٹی کی خود ہی مطلب ہم نے اس کو بیچ باچ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جب لوگ کنگلے ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا, ان کا دیوالیہ پٹا ہوتا ہے, تو ان کی سوورنٹی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. مگر یہ سوورنٹی کا لفظ چھوڑیں, یہ مغربی مطلب جو فلسفہ ہے سیاسی, یہ اس میں آتا ہے. ہمارے ہاں ملوکیت اس کو کہتے ہیں, ملوکیت صرف اللہ کے پاس ہے, اور وہ ملوکیت انہوں نے تھوڑی سی اپنے اشرف المخلوقات کو اپنے زمینی فرائض ادا کرنے کے لیے دی ہوئی ہے. تو جب ہم وہ فرائض ادا نہیں کرتے کہ ہم اپنی جو قوم ہے, اپنی امت ہے, اپنی ریاست ہے, اس کو بچا سکتے ہیں, تو وہ جو آپ کو ملوکیت اللہ کی طرف سے ملی ہوتی ہے وہ واپس لے لی جاتی ہے. تو ہماری ملوکیت تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے واپس ہی لے لی. اچھا, اور اس میں ایک جو یہ کلاسیفائڈ گورنمنٹ ڈاکیومنٹ جسے ریلیز کیا لنڈن بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم نے, جی اس ڈاکیومنٹ کے اگر تفصیلات دیکھیں اور اس میں جو چیز لکھی گئی اور اس میں جو چیزیں سامنے آئیں, 2006 سے لے کر 2009 تک کے ڈرون حملوں کا ذکر ہے, اور زیادہ تر وہی آپ کو وقت نظر آ رہا ہے, دور نظر آ رہا ہے جس میں بش کی جب بش کی صدارت تھی امریکہ میں. لیکن ایسا بھی نہیں کہ براک اوباما کی صدارت کے دوران ڈرون حملوں میں کوئی کمی نظر آئی ہو. اس چیز سے کوئی چیز واضح ہوتی ہے, کچھ سمجھ آتے ہیں ہمایوں صاحب؟ ان کی یہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ دیکھیں, میں تو کب سے یہ کہتا جا رہا ہوں کہ سب سے بڑی دہشت گرد ریاست اس دنیا میں امریکہ ہے. اس کی دہشت گردی سے باقی جتنی جنگ آزادیاں بھی ہیں جن کو یہ دہشت کرتے ہیں, اور سچ مچ جو غیر ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتی ہے. میرا مطلب ہے اسرائیل کو بنانا بھی دہشت گردی ہے, اس کو حمایت کرنا بھی دہشت گردی ہے, انڈیا جو کشمیر میں کر رہا ہے اس کو اگنور کرنا بھی دہشت گردی ہے, اور یہ خود جو کر رہے ہیں عراق, افغانستان, پاکستان, یہ سب دہشت گردی ہے. مگر دیکھیں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. ہمیں چاہیے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم ان میں کیوں گھستے چلے جاتے ہیں. ابھی نئی حکومت آئی ہے, بھائی اللہ کا نام لو, نہیں بھاگے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں 5 ارب ڈالر دے دیں, تو پھر آپ کا کون سنے گا؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک فقیر آپ کے دروازے پہ آ کہ مجھے 100 روپے دے دو, اور پھر یہ ڈیمانڈ بھی کرے کہ جی یہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو, فلانا بھی کر دو. وہ کہے گا تم کون ہوتے ہو؟ تو یہ ہمیں دیکھیں, یہ خوابی دنیا, ایک خیالی دنیا میں سے نکل جانا چاہیے. جی بہت شکریہ ہمایوں گوہر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم بات کر رہے تھے ہمایوں گوہر صاحب سے اس پوری صورتحال پر, ڈرون حملوں کے حوالے سے, اور خاص کر اس کلاسیفائڈ گورنمنٹ ڈاکیومنٹ کے حوالے سے جس میں جن چیزوں کا ذکر ہوا اس پہ ہم خاص بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ڈرون حملے آخر کار آج تک کوئی بھی پاکستانی حکومت روک کیوں نہ پائی, کیونکہ خاص کلاسیفائڈ گورنمنٹ ڈاکیومنٹ میں جن چیزوں کا ذکر ہے اس میں شامل ہیں عام شہری کی اموات, عام شہری جو ہلاک ہوئے ان ڈرون حملوں سے, عام شہری جن کی تعداد تھی 147 ان ڈرون حملوں میں جو ہلاک ہوئے سال 2006 سے لے کر سال 2009 تک, اور اس نمبر 147 میں سے 94 کی تعداد کہا جاتا ہے کہ اس میں معصوم بچے تھے جن کی اموات ہوئی, جو ہلاک ہوئے ان ڈرون حملوں کی وجہ سے, ان کے باعث. اب چلتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی اگلی اہم سٹوری میں, دی رائٹ اینگل کی.
مسنگ پرسنز کے حوالے سے وفاق سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. وفاق کے پاس 10 روز ہیں کہ وہ اس تفصیلی رپورٹ کو سبمٹ کریں سپریم کورٹ میں. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جو ریمارکس دیے اس میں انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کے بنیادی حقوق کو حفاظت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. پچھلے ایک اشرہ میں اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں افراد کو اغوا کیا گیا اور انہیں پاکستانی خفیہ جیلوں میں رکھا گیا. جو رائٹس گروپ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے. بات کرتے ہیں اس حوالے سے احمد بلال صوفی سے جو سابق نگراں وزیر قانون رہ چکے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اس پورے معاملے پر. جی السلام علیکم احمد بلال صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا احمد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر کسی عام شہری کو اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسی اغوا کر لیتی ہے شک کی بنیاد پہ، پرائمریلی شک کی بنیاد پہ، تو کیا یہ قانونی ہے؟ جی نہیں، یہ قانونی نہیں ہے. انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی شخص کو بغیر کسی ٹیسٹ کے، اور ویسے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اختیارات ہیں وہ لا کے نیچے آؤٹ ہونے چاہیے. اور اسی لیے جو سپریم کورٹ نے بھی کہا اور کچھ اور کمیشن وغیرہ میں ریکمنڈیشنز آئیں کہ خاص قانون سازی کی جائے جس میں اگر انٹیلیجنس ایجنسی یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو اریسٹ کرنا ضروری ہے تو قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ یہ کر سکتے ہیں. اس سے باہر ایسا لا پرمٹ نہیں کرتا. لیکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول ہے کیا وہ اسی طرح کا ہے ان کا؟ کیونکہ رول جو ڈیفائنڈ ہے، ڈیفائنڈ دائرے میں اگر وہ رہیں تو یہ طریقہ کار آپریٹ کرنے کا نہیں ہے، لیکن جو یہ طریقہ کار ہے اغوا اور اس طرح شک کی بنیاد پہ کرنا، یہ آف لمٹس ہو جاتا ہے. رائٹ، از دیٹ واٹ یو سیئنگ احمد صاحب؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے انٹیلیجنس ایجنسیز کا کسی بھی ملک میں رول ہوتا ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا. ایویڈنس گیدرنگ ان کا رول پرائمری نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہے وہ 24/7 کام کرتے ہیں اور وہ کبھی ٹیکنیکلی شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. ان کا کام ہے تھریٹ پرسیپشن کی اشاروں کو کلیکٹ کرنا اور جو بھی ملک کے خلاف کوئی سازشیں ہو رہی ہیں، جو بھی لوگ کوئی ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں اس کی نشاندہی کرتے رہنا. اس کو آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس گیدرنگ اور اس کو ڈسٹنکٹ کرتے ہیں فرام ایویڈنس گیدرنگ. جو پولیس ہے جو آپ کی، اس کا کام ہے ایویڈنس گیدرنگ کا. انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے انٹیلیجنس گیدرنگ. اب وہ گیدر کرتے کرتے بہرحال ایک یہ ان پاپولر رواج بن چکا کہ آپ لوگوں کو ڈیٹین بھی کر سکتے ہیں. ڈیٹینشن کے قانونی جواز نہیں ہے ان کے پاس، اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پر کسی ضروری ہو جاتا ہے کسی شخص کو اریسٹ کرنا یا اس کو رکھنا، تو اس کے لیے جو مروجہ قوانین ہیں یا ان میں سے کسی ایک کا سہارا لیا جائے، جیسے کہ سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ ہے جو پرمٹ کرتا ہے کہ آپ کسی شخص کے خلاف اس کو اریسٹ ڈیٹین کر سکتے ہیں 3 مہینے تک. اور اس کے بعد اسی طرح آپ کے پاس اب نیا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں 11EEE ایک اور امینڈمنٹ آئی ہے جس کے نیچے آپ تقریباً 90 دن لوگوں کو رکھ سکتے ہیں. تو یا یہ اختیارات انٹیلیجنس ایجنسیز کو اسپیسیفکلی دیے جائیں یا ان کی بابت کوئی سیپریٹ قانون سازی کی جائے. اور اس قانون سازی میں اچھا احمد صاحب یہ بھی بتائیے، جو 500 افراد ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھے گئے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور یہ مبینہ طور پہ ملزمان ہیں، ابھی فی الحال ان پہ الزامات ہیں اور ابھی تک ان کا ٹرائل نہیں ہوا، آج تک ان کا ٹرائل نہیں ہوا، ان کے کیسز پینڈنگ ان 500 افراد کے. تو اتنی تاخیر کیوں نظر آتی ہے ایسے اہم معاملے پہ؟ کیونکہ جہاں پہ 500 کا نمبر آ جائے تو اٹس اے بگ نمبر، اور آج تک یہ لوگ ڈیٹینشن سینٹرز میں ہیں. جی اس کی یہ اب دیکھیے فیصلہ کرنا فیصلہ کرنا کہ ان کا ٹرائل کب ہونا یہ انہیرنٹلی ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے KPK کی اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جو PMLN کی گورنمنٹ ہے، یا ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سب کا ٹرائل کیسے اور کہاں پر ہوگا. کیونکہ اس میں بھی مختلف آپشنز ہیں. دیکھیے یہ لوگ جو ہیں ان کو ایک اسپیشل قانون کے نیچے، بیکاز آرٹیکل 245 انووک ہوا تھا KPK میں. آرٹیکل 245 یہ کہتا ہے آپ نے آرمی کو ان ایڈ آف سول پاور بلانا ہے جب کانسٹیٹیوشنل مشینری جو ہے وہ کام نہ کر پائے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ KPK کے کچھ علاقوں میں نان اسٹیٹ ایکٹرز نے
براہ راست حملہ کر کے کچھ اسٹیٹ کی ریاست کی زمین کو اس پر اپنا کنٹرول اسرٹ کیا، کہا کہ یہ ہماری زمین ہے، اپنے جھنڈے لہرائے، اپنا نظام لانے کی کوشش کی، تو لٹرلی انہوں نے پاکستان کے آئین کو چیلنج کر دیا اور آرٹیکل 5 کے نیچے اپنی لائلٹی کو ودرا کر لیا، اور اسی طرح آرٹیکل 256 کے نیچے جس کے نیچے کیا نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ کوئی بھی پرائیویٹ آرمی نہیں رکھ سکتا، ان لافل پرائیویٹ آرمیز بنائے گی. تو ایک وہاں پر تک یوں سمجھیے ایک وار زون کی انوائرمنٹ ہے. اس کے لیے پھر آپ نے 245 کے نیچے یہ قانون سازی کی، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن. اس کے لیے انٹرنمنٹ سینٹرز بنے، اور یہ لوگ جو افواج کے خلاف یا ریاست کے خلاف صف آ رہے تھے آپ نے ان کو انٹرن کیا. لیکن جس طرح آپ نے سوال کیا، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے. اب ان کو آپ انڈیفینیٹلی تو نہیں رکھ سکتے، اب آپ کو ان کو ٹرائل کے لیے بھجوانا پڑے گا. آپ کے پاس 2 یا 3 آپشنز ہیں، یا ان کا FCRT سے ٹرائل ہو، یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے. ان کا ٹرائل اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے ہو، یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے. اگر اے کے نیچے ہو تو پھر یہ ATA کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا انڈر آرٹیکل 247 ٹو فاٹا اینڈ فاٹا. اور اگر نارمل کورس کے نیچے ہو تو یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو پہلے تو احمد صاحب سمجھ آتے ہیں بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے، پھر آگے بڑھیں گے. جی آپ درست کہہ رہی ہیں، اور اسی لیے جو ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ 500 لوگوں کو اگر آپ نے ٹرائل کرنا بھی ہے تو اگر کسی بھی کون کرے گا ان کا ٹرائل؟ دیکھیے یہ سب سے بڑی اور سب سے ایمبیشیس پروسیکیوشن ایکسرسائز ہوگی ٹو بی کیریڈ آؤٹ بائی اینی کنٹری ان دا ورلڈ سو فار. آج تک دنیا کی ریسنٹ تاریخ میں اتنے زیادہ لوگوں کا ٹرائل کا چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے یہ یقینی طور پہ احمد صاحب. ساتھ ساتھ اب سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حکومت مسنگ پرسنز کے کیس کے حوالے سے اس پورے معاملے پر اگر سنجیدگی نہیں دکھاتی تو عدالت آرڈرز بھی پاس کر سکتی ہے. اور لگتا کیا ہے آپ کو کہ کیا نئی حکومت مسنگ پرسنز کے حوالے سے سنجیدگی دکھائے گی اور ایک رپورٹ 10 دن میں پیش کر دے گی سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے حکومت کو دکھانی چاہیے، بیکاز حکومت کے پاس چوائس کوئی نہیں رہی. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاسبلٹی ہے اس چیز کی کوئی کہ سنجیدگی نظر آئے گی پریزنٹ نئی حکومت کی طرف سے اس معاملے پر؟ دیکھیے نئی حکومت کنسیڈر کر رہی ہے، مطلب کم از کم وہ تھنکنگ موڈ میں ہے. ہم سب کو وہ پریس میں نظر آتے ہیں کہ کم از کم وہ سوچ و بچار میں ہیں. ابھی یہ بھی سننے میں آیا کہ منسٹری آف انٹیریئر باقاعدہ کسی سیکیورٹی پلان وغیرہ پر کام کر رہی تھی. وہ بھی عید الفطر کے بعد آئے گا سیکیورٹی پلان. اب دیکھیے یہ تو ان کے چوائس سے کب کرتے ہیں، لیکن میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ مسنگ پرسنز پر اپنی پالیسی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد سپریم کورٹ کو بتائیں، کیونکہ سپریم کورٹ جو بینچ مارکس دے رہا ہے آپ اسی کو پریشر پوائنٹ بنا کر، مائل سٹونز بنا کر بیکورڈز کام کریں. آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے بات کریں، پروونشل گورنمنٹ سے بات کریں، پولیس سے بات کریں، جوڈیشری سے بات کریں، اور پھر ایک پلان رکھیں کہ دیکھیے ہمیں 500 لوگوں کو ٹرائل کرنا ہے، باقی مسنگ پرسنز کا یہ ایشو ہے، اس کو ایسے ریزالو کرتے ہیں. اب جہاں قانون سازی کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں آپ 2-3 مہینے دیجیے، ہم اسمبلی میں بل لائیں گے. کچھ آپ پلان تو سامنے لے کر آئیں جس سے لوگوں کو یقین ہو اور سپریم کورٹ کو بھی یقین ہو کہ آپ اس معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور بڑھایا جا سکتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک مینشن کیا احمد صاحب کے پلان کی ایٹ لیسٹ ضرورت ہے. اسٹیپ 1 یہ ہوگا کہ پلان تو ایٹ لیسٹ سامنے پریزنٹ کیا جائے اور پیش کیا جائے. بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب بات کرنے کے لیے. اور ان سے ہم بات کر رہے تھے اس مسنگ پرسن کے پورے معاملے پر جس پہ سپریم کورٹ نے مانگی ہے رپورٹ وفاق سے 10 روز کے اندر اندر. دیکھتے ہیں کہ وفاق کس طرح کی کمپریہنسو پوری رپورٹ پیش کرتی ہے سپریم کورٹ کے سامنے اور عدلیہ پھر آگے جاتے ہوئے کیا افسان سے تھے. بہت ٹائم ہو گیا، بڑی تاخیر ہو گئی ہے اس پورے معاملے پر اور اتنے سارے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور یہ معاملہ دب سا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسے دوبارہ سلجھایا جاتا ہے، یعنی اس الجھن کو کس طرح سلجھایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنی اگلی اہم خبر کی طرف. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ خواہش پوری کر دیں گے تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کی اور ان کی میٹنگ کرا دیں گے جنرل کیانی سے. اور ان تمام اہم اسٹیک ہولڈرز کا ملنا اور اس میٹنگ کا ہونا اس سے کیا واضح ہوتا ہے اور کس طرح کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی رہنما ناز بلوچ صاحبہ سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ امید کیا کی جا رہی ہے اس حوالے سے. جی السلام علیکم ناز صاحبہ. جی وعلیکم السلام. اچھا
سب سے پہلی چیز جو سوال اٹھتا ہے اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پچھلے 5 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو افغان وار آن ٹیرر جو تھی، افغانستان میں جو جنگ تھی، اس کے اندر پاکستان کو جس طرح اس کا حصہ بنایا گیا اور اس کے ریپرکشن پاکستان میں جو ہوئے اور کولیٹرل ڈیمیجز جو ہوئے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ گورنمنٹ کی علم میں تھا اور اس میں گورنمنٹ کی کوئی بھی قسم کی خاطر خواہ اس میں دلچسپی نظر نہیں آئی ان معاملات کو سدھارنے میں، امپروومنٹ میں، اور ایکسٹرنل جو ریلیشن شپ ہے ہماری اس کے اوپر بہت بڑا جو ہے ایک اس کا فقدان دکھائی دیا ہمیں. تو اب جو صورتحال وہ یہ خان صاحب شروع سے ڈے 1 سے کہتے آئے ہیں کہ ہم مذاکرات پہ بلیو کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ہی ملک کے اندر جو ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں اس سے جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، اس سے جو نقصان پہنچ رہا ہے، جو ریئیکٹو وار کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں، اس وار سے نکلنے کے لیے ہمیں مذاکرات کرنے ہوں گے اور اپنے ملک کے اندر ہمیں سولوشن لانے ہوں گے. وی ڈو ہیو ویری اسٹرانگ پلان جس کے تحت ہم ملک میں امن و امان اور سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے، یعنی کہ ناز صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات کر کے طالبان سے یہ ایک حل ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہوگی کہ اگر طالبان سے لیٹ سے اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہوگی کہ لگتا ہے کہ طالبان پر مان جائیں گے کہ وہ کسی اور کو ان حملوں ان یا پھر کہہ سکتے ہیں اٹیک نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے، چاہے کوئی شیعہ ہو یا کوئی اور ہو؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ہمارے پاس جو بات خان صاحب نے پہلے کی، آج امریکہ اس بات کے اوپر اس نے انڈرسٹینڈ کر لی اس چیز کو، اور دوحہ میں طالبان کا ہیڈ کوارٹر قائم ہو گیا اور ڈائیلاگز فائنلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سولوشن یہی نکلا کہ ڈائیلاگ کے تھرو ہی معاملات حل کیے جائیں گے. اور 2014 میں جو ٹروپس کا انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہونے لگی ہے. وہ جو ٹروپس نکلیں گے اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں بڑے غور سے ان چیزوں کے اوپر ورکنگ کرنی ہوگی، اور اس میں نیت چاہیے ہوتا ہے اور سچ کہنا ضروری ہے. دراصل پچھلے 5 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ آفٹر مشرف صاحب کے دور کے بعد سے، جنرل مشرف کے دور کے بعد سے، ان کے ڈرون سونی کے ٹائم پہ اسٹارٹ ہوئے، اس کے بعد جو ہے جو ڈیلیں ہوئی ہیں، جو کچھ جو ہڈن ڈیلز ہوئی ہیں ود امریکہ، وہ ساری چیزیں کون سے ڈھکی چھپی ہیں. جتنے ڈرونز ہوتے رہے پاکستان میں، ان ڈرونز میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو ڈرونز، اچھا ناز صاحب آپ نے ڈرونز کا ذکر کیا تو میں یہ بات مینشن کرنا ضروری سمجھوں گی کہ ڈرونز پر تو پاکستان کا کوئی ریٹن اگریمنٹ ہے ہی نہیں. یہ بات سابق ڈی جی ISI پاشا صاحب نے بھی کہی ہے، اور وفاق کا ہی فیصلہ ہوگا آفٹر آل کہ اگر ڈرونز کو روکنا ہے. تو ناز صاحبہ اگر جہاں پہ اگر PTI چیئرمین عمران خان صاحب جب ملیں گے، جو امید کی جا رہی ہے کہ جلد ملیں گے جنرل کیانی سے، نواز شریف یہ میٹنگ کروا دیں گے، میاں نواز شریف صاحب، تو ڈرونز روکنے کا فیصلہ تو آفٹر آل وفاق کا ہی ہوگا نا. تو اگر اس میں خان صاحب کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو پھر the final decision lies in the hands of the government. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے. ہی از دا لیڈر آف اپوزیشن، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے وہ پاکستان کے لیڈر ہیں. تو مینڈیٹ ان کے پاس بہت بڑا موجود ہے. KPK میں ہماری گورنمنٹ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو سچویشن میں اس وقت KPK ہوئی ہوئی ہے، اس میں وہاں پہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے. تو یقینی طور پہ خان صاحب کے موقف کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ان کو میں سمجھتی ہوں میاں نواز شریف صاحب خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اسی لیے وہ خود اس چیز کے اوپر اگری کر چکے ہیں، اور ان کے بیانات بھی اس چیز میں میاں محمد نواز شریف کے آ چکے ہیں کہ وہ میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، یہ بڑا کانفیڈینشیل معاملہ ہوتا ہے، یہ ملک کا ایک بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور انٹرنلی جو ڈیمیج ہمیں پہنچا ہے اس کا ایک بہت بڑا اٹ از اے ویری امپورٹنٹ میٹر ٹو بی ڈسکس. تو اس کو APCs میں بٹھا کے 200 افراد کے سامنے ڈسکس کرنے سے بہتر ہے کہ ملک کے جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو، اور ملک کی جو سب سے امپورٹنٹ جو ایجنسی ہے ان کے ہیڈ کو بٹھا کر، اور ان کے ساتھ ہماری فوج کے ہیڈ کو بٹھا کے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور پرائم منسٹر صاحب ہوں، اور مینڈیٹ ہولڈر جو سب سے لارجسٹ پارٹی کے ہیں. اچھا ناز صاحبہ، اس میٹنگ سے کیا امید کر رہی ہے تحریک انصاف کے کس قسم کا آؤٹ کم
नजर आ सकता है? क्या उम्मीद कर रही है तहरीक इंसाफ? देखिए, हम ये समझते हैं, हम जानते हैं कि खान साहब के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़े स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं. वी इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैव डन ऑल आवर वर्किंग बिफोर इलेक्शंस. हमने इलेक्शन से पहले 6 माह 8 माह से बैठकर एक साल पूरा ईयर जो पिछला गुजरा है उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिसी प्लानिंग पे हमने जो है वो वर्किंग की है, और इतनी जबरदस्त किस्म की हमने वर्किंग की है कि उनके ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो हमें यकीन है. हमने इनका तज्जिया निकाला तमाम उन ममालिक में जहाँ पे टेरर के नाम पे जो वॉर हुए, उनके रिपरकशंस क्या हुए, उनके रिजल्ट और आउटकम क्या हुए, हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं, और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें अपने मुल्क के अमन अमान के लिए एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा. तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कोई एक किस्म की नौयत की वायलेंस का तरीक़ेकार नहीं है. KPK का टोटली डिफरेंट है तरीक़ेकार वायलेंस का फ्रॉम बलूचिस्तान से आप कराची आ जाए तो कराची टोटली डिफरेंट है. तो यहाँ पे कोई एक तरीका वारदात नहीं हो रही है. यहाँ क्राइम की या यहाँ मिलिटेंसी की बहुत बड़ी जो है डीप रूटेड जड़ें इतनी खतरनाक हो चुकी हैं कि सियासी पार्टियों के मिलिटेंट विंग्स यहाँ मौजूद हैं. तो सिर्फ और सिर्फ हम जो है हर चीज का एक इल्जाम लगा देते हैं. हम कहते हैं कि भाई तालिबानाइजेशन की वजह से जो मसाइल जो चीजें हैं समझ आता है कि आप लोग काफी पॉजिटिव हैं इस मीटिंग के हवाले से और एक पॉजिटिव आउटकम को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठा रहे हैं, और जो ये ख्वाहिश है खान साहब की वो नवाज शरीफ साहब पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल. बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा बात करने के लिए, और हमारे साथ मौजूद थी तहरीक इंसाफ से नाज बलोच साहिबा, और जो बहुत उम्मीदवार है, कह सकते हैं यहाँ पे तहरीक इंसाफ बहुत उम्मीदवार है कि इस मीटिंग से जनरल कयानी और मियां नवाज शरीफ के साथ, इन अहम स्टेक होल्डर्स के साथ मुल्क के बैठ कर जब बात होगी तो इन तमाम मामलात को, इन तमाम दहशत गर्दी से जो रिलेटेड मामलात हैं उन पर एक ही टेबल पर बैठ के जब फैसला किया जाएगा तो एक अच्छा रिजल्ट नजर आ सकता है. क्योंकि नाज बलोच साहिबा का ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ के पास बहुत बड़े प्लान हैं इस पूरे मसले को हल करने के लिए. इसी के साथ चलेंगे अपनी अगली टॉप स्टोरी की तरफ. 7 हफ्ते गुजर भी गए वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को हल्फ उठाए हुए, और कौम मुंतजर है उनके खिताब की. नून लीग के इंतखाबी मुहिम में जो किए गए वादे थे, इंतजार करी अवाम उस हवाले से कि ये वादे कब पूरे होंगे, और इंतजार अवाम इसलिए कर रही है क्योंकि भरपूर तरीके से अवाम ने इस बार मैंडेट दिया नून लीग को. प्लान क्या है नई हुकूमत का, चाहे वो सिक्योरिटी पॉलिसी हो या और कुछ, या फिर दहशतगर्दी हो, या फिर एनर्जी पॉलिसी हो, या फिर और मामलात हो जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में जो मौजूदा हालात हैं, जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की, इस हवाले से एक क्लियर पिक्चर देखना चाहती है और सुनना चाहती है कि क्या प्लान है नून लीग की नई हुकूमत के पास. और इसी हवाले से हम बात करेंगे नजीर नाजी साहब से. जी अस्सलाम वालेकुम नजीर नाजी साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. नजीर साहब, अगर हम देखें इस पूरी सूरत हाल को कि 7 हफ्ते हो गए हैं वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को हल्फ उठाए हुए, वजारत उज़्मा को संभाले हुए, अभी तक समझ नहीं आ रहा कि प्लान क्या है नई हुकूमत का तमाम चीजों को रिजॉल्व करने का, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो. कुछ चीजें, कुछ मोटे मोटे पॉइंट सामने आ जाते हैं कि ईद उल फितर के बाद सिक्योरिटी प्लान को या पॉलिसी को अनवील किया जाएगा, फिर उसके बाद वजीर आजम कहते हैं कि लोड शेडिंग को 3 साल में खत्म कर दिया जाएगा, और आने वाले हफ्ते में 8 घंटे पे लोड शेडिंग को ले जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे. लेकिन एक बहुत बड़ा प्लान नहीं नजर आता इस लिहाज से कि सुना था कि मियां नवाज शरीफ कोई 2 साल से होमवर्क कर रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल को रिजॉल्व करने में. जी आप क्या समझते हैं? देखिए जी, होमवर्क के पेपर वर्क की तरह होता है, वो एक अंदाजों पर मबनी होता है, मगर जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आपको खाक से दो चार होना पड़ता है. वो उनके जो प्लान थे वो किन चीजों पर थे और जो रियलिटी है वो क्या है, अब जाहिर है उसकी तस्दीक होगी. उनको दोबारा रीअसेस करेंगे और देखेंगे कि हमने जिन चीजों में बनाया था और हमें हमारे हाथ में क्या आया है, जो जो दस्तियाब है और जो जो उनके प्लान है उनमें कोऑर्डिनेशन होगी, उनको रिवाइज करेंगे. उसके बाद जो उनके सामने फाइनल अपना प्लान बनेगा वो लेकर आ जाएंगे. इश्यूज इतने हैं, कॉम्प्लिकेशंस इतनी हैं, उलझनें इतनी हैं, और चारों तरफ से हम मसाइल में इतने बुरी तरह से घिरे हुए हैं कि आप एक चीज को करना चाहेंगे दूसरी खराब हो जाएगी.
تو ان سب میں بیلنس کرنا اور پھر کوئی ایک پلان تیار کر کے سامنے آنا قوم کے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ابھی 50 51 دن ہوئے ہیں، میرا خیال اس سے زیادہ نہیں ہوا انہیں. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ 100 days تو گریس پیریڈ دیا جاتا ہے ہر نارمل ملک میں. ہم نارمل ملک نہیں ہیں، ہمارے یہاں نارمل صورتحال ہے. تو جب ایک نارمل ملک میں بھی ایک 100 days کی کم از کم حکومت کو وقت ملتا ہے، نئی حکومت کو اپنی تیاریوں کا اور اپنے پلان تیار کرنے کا اور انہیں ایگزیکیوشن کے لیے میدان میں ڈالنے کا، تو اس حکومت کے پاس بھی کم از کم 100 دن تو ہونے چاہیے. اس کے بعد ان سے آپ کو شکایت کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو تیاری کرنے دیں، ان کو سمجھنے دیں صورتحال کو. ابھی تو میرا خیال انہوں نے اپنے پورا سارے جو محکمے ہیں ان میں اپنے آفیسر بھی سیٹ نہیں کیے، پوری طرح جائزہ بھی جگہ کر نہیں لیا. مختلف وزارتوں میں وہ کر رہے ہیں. پھر انہیں اس سسٹم کو چلانے کی بنیادیں بھی تلاش کرنا ہے، جس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بنا رہے ہوں گے سب کے ساتھ. یہ ایک لمبا چوڑا کام ہوتا ہے. جی، لیکن ہم جو میرا سوال تھا یہاں پہ اس میں ایک اور چیز یہ تھی کہ وہ جو اتنا ہوم ورک کیا ہوا تھا اس کے بارے میں شاید ایسا لگتا ہے کہ مختلف سرکلز میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ ہوم ورک کہاں گیا، کیونکہ اب تک قوم بھی منتظر ہے بڑی بےتابی سے، بے چین ہو کے ان کے خطاب کا بھی انتظار کر رہی ہے. میں نے آپ کے اس سوال کا جواب دے دیا ہے. میں نے یہ آپ کو بتایا ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہوم ورک ایک آئیڈیاز پر مبنی پلان ہوتا ہے. میں نے جانا ہے اسلام آباد میں، اب میں وہ اپنا پلان بنا کے نکلتا ہوں کچھ اور. جب میں سڑک پر جاتا ہوں تو صورتحال اور ہو جاتی ہے. کہیں پل ٹوٹا ہوا ہے، کہیں پر کوئی خطرے ہیں، کہیں پر سیلاب آیا ہوا ہے، کہیں فلڈ آیا ہوا ہے. میں اپنا پلان چینج کروں گا نا، وہ کھڑے سے نہیں کر لوں گا. اچھا نذیر صاحب، ویسے قوم بھی بڑی منتظر ہے میاں نواز شریف، وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خطاب کی، اور سننا چاہتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ابھی آگے ڈیلے بھی ہو گیا یہ پلان ان کا کہ قوم سے خطاب کریں گے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا وجوہات ہو سکتے ہیں جنرلی، کہ یہ انرجی پالیسی کی وجہ سے یا پھر اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میرے نزدیک تو یہی وجہ ہے کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ قوم کے ساتھ سامنے آنا چاہتے ہیں. جی نذیر صاحب، معاف کیجیے گا، آپ کی آواز میں کوئی پرابلم آ رہا تھا آڈیو میں. اچھا، ہاں جی اب آ رہی ہے. میں نے کیا ہے کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ سامنے آنا چاہتے ہوں گے، تو یہ ان کا حق ہے. کیوں اپنی مکمل پلان لے کر آئے ہو قوم کے سامنے؟ فنش پروڈکٹ لانی چاہیے. اچھا، اور جو یہ گردشی قرضے ہیں جس کی ایک بڑی ہیوی اماؤنٹ پے آف بھی کر دی، ادا کر دی گئی ہے، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں نظر آئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ جی اصل میں وہ جو گردشی قرضے بنائے گئے ہیں وہ سارے جعل سازی تھی. جن کمپنیوں نے بنائے تھے ان کی بھی جعل سازی تھی، اور انہوں نے کسی چھان بین کے بغیر ان کو جو ادائیگیاں کر دی ہیں، یہ بالکل انہوں نے جلد بازی کی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جن کے جعلی سے انہیں پے ہو گئے، جن کے اصلی تھے وہ بیچارے رہ گئے، انہیں ملا بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ پاکستان میں یہ بیوروکریسی اور یہ جو حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے والے تاجر اور کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ سارا ایک کارخانہ ہے جعل سازی کا. انہیں پوری چھان بین کے بعد، ویریفیکیشن کے بعد پیمنٹ کرنا چاہیے تھی. انہوں نے جو پیمنٹ کر دی ہیں، میرا وہ پچھلی گورنمنٹ نے جو رشوت رکھی تھی اپنی، وہ ساری کی ساری کہیں نہ کہیں ضرور ہو گئی ہے. وہ اس سے میرا خیال ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اچھا، ایک اور بڑا جو مسئلہ ہمارے ملک میں ہے، اپارٹ فرام آف کورس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی، پھر بجلی کا بحران، توانائی سیکٹر کے مسائل. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جیسے کہ پاکستان ریلویز، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، پاکستان اسٹیل ملز، یہ بہت بڑا ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں ہماری معیشت پہ، نیشنل ایکسچیکر پہ اور حکومت پہ آف کورس. اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے نئی حکومت کا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ میاں نواز شریف اپنی پچھلے تھے نیوز میں جب حکمرانی جب ان کی حکمرانی تھی ملک میں، تو اس وقت پرائیویٹائزیشن کو بڑی ترجیح دی تھی میاں نواز شریف نے. اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جی، اس کے میرا تو خیال ہے کہ وہ بوجھ اتنا ہی تھا جتنی ہوئی تھی. اس بار بھی انہیں چاہیے کہ حکومت کا کام تجارت کرنا نہیں ہوتا جی. تو مناسب یہی ہے کہ وہ فوری طور پر انہیں اسیس کرائیں. ان کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اسیسمنٹ والے، مینجمنٹ والے، انہیں بتائیں، اور اس کے بعد جو صحیح پرائسنگ اس کی ہوتی ہے وہ کرتی ہے، اس کے مطابق ان کو پرائیویٹائز کر دیں. حکومت پر یہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नज़ीर नाजी साहब, हमारे साथ मौजूद थे नज़ीर नाजी साहब, और इस पूरे मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे कि 7 हफ्ते हो गए हल्फ उठाए हुए मियां नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम, और क्या क्या चीजें सामने आई हैं और अब तक कौम से खिताब क्यों नहीं हुआ। जैसे कि नज़ीर नाजी साहब का कहना था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ पूरी तैयारी के साथ सामने आना चाहते हैं अवाम के और पेश करना चाहते हैं अपनी पॉलिसी तमाम मामलात पे। जो सबसे अहम मसला है दहशत गर्दी, चाहे वो हो, चाहे वो तवानाई सेक्टर के हवाले से मसाइल हों, यानी कि लोड शेडिंग और तमाम जो इश्यूज है पावर सेक्टर में उस हवाले से, और तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ेगी मुल्क में, और साथ साथ जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में मसाइल नजर आ रहे हैं, लॉसेस हैं, और ये तमाम एंटरप्राइजेज शिकार है इन मसाइल का, इस पे भी वो बात कर रहे थे। खैर आज हमारा जो एजेंडा था वो यही था कि जो मसाइल हैं वो सामने तो हैं, लेकिन अभी तक कोई खास पॉलिसी हुकूमत की नहीं वाज़ेह तौर पे आई जिससे अवाम ये समझ सके कि पिछले 2 सालों से तकरीबन जो कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब होमवर्क कर रहे थे पाकिस्तान के मसाइल पर, तो उस होमवर्क का नतीजा कहाँ है, उसके रिजल्ट क्या है, वो होमवर्क क्या है, हम ये जानना चाह रहे थे। चाहे वो ड्रोन के मसले हों, चाहे वो दहशतगर्दी के मसले हों, चाहे वो हमलों के मसले हों, दहशतगर्दाना हमलों के मसले हों, चाहे वो तवानाई सेक्टर के मसाइल हों, चाहे वो लोड शेडिंग के मसले हों, चाहे वो कोई भी मसला हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी मसला हो, तो उस पर आखिरकार जवाब क्या है नई हुकूमत के पास। इस पर हमने बात की, मुख्तलिफ जावियों से आपके सामने पेश किया, और हमारी कोशिश की थी कि हम आपको प्रेजेंट करें आज सिर्फ और सिर्फ द राइट एंगल। इसी के साथ आज हमें इजाजत दीजिए, और मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिएगा News 1 TV।